अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। ख़वातीन हज़रात, हम देख रहे हैं कि शहर शहर में और टाउन्स में हर जगह लोग बिजली के बिल लेके उनको फाड़ रहे हैं। गुस्सा है, शदीद गुस्सा है। जो गवर्नमेंट है वो कहती हैं कि जी ये जुलाई और अगस्त के दोनों मिलके जो इंक्रीज़ है उसका है, और दे आर इनडायरेक्टली ब्लेमिंग द डार लेड द फाइनेंस मिनिस्ट्री कि जी उन्होंने डेफ़र कर दिया था ताकि उनको ये ना करना पड़े। ये जो है प्रोटेस्ट्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, सुना है कि वो सोच रहे हैं कि जी ये सारा जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भी रह गई है बाहर लीडरशिप वो करवा रही है। हमने जब भेजा था अपने रिपोर्टर्स को तो उसमें तो ये साफ नज़र आ रहा था कि ये स्पॉन्टेनियस है। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो दे आर ट्राइंग टू गेट ऑन द बैंड वैगन, बट कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसने इसको किया नहीं है, लीड नहीं किया। ये काफ़ी स्पॉन्टेनियस है, और चूँकि ये स्पॉन्टेनियस अनरेस्ट है और ये थम नहीं रहा है, तो उससे फिर ये अंदाज़ा यही होता है कि समथिंग मस्ट बी डन, अदरवाइज़ ये काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर सकता है। ट्रेडर्स जो हैं वो भी अब जॉइंटली कह रहे हैं कि जी वी आर गोइंग टू शट डाउन स्ट्राइक हम करेंगे, क्योंकि इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हाउस होल्डर्स जो हैं जो वो बाहर निकल रहे हैं। सो दिस इज़ क्वाइट वाइड स्प्रेड, और अभी तक उसको थमने का कोई नज़र नहीं आ रहा कि एनी टाइम सून। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ताहिर बशारत चीमा साहब हैं, फॉर्मर एमडी हैं पेप्को के। ही नोज़ द सब्जेक्ट वेरी वेल। स्टूडियोज़ में हमारे बिजनेस रिकॉर्डर की टीम है। हमारे ज़हीर अब्बासी साहब हैं जो फाइनेंस और पावर डिवीज़न कर रहे थे अभी रिसेंटली। ताहिर अमीन साहब हैं, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ व्हाट द गवर्नमेंट इज़ सेइंग कि IMF से हम ओके लेंगे तो फिर हम कोई मरात दे सकेंगे। वसीम इकबाल साहब हैं, उनको हमने दावत दी है बिकॉज वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री करते हैं, और जैसे कि हम सबको पता है कि वो प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड प्रोडक्ट्स हैज़ रिजन, विच ऑब्वियसली विल हैव एन इम्पैक्ट ऑल्सो ऑन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद चीमा साहब। चीमा साहब, बताइएगा कि ये जो फुल कॉस्ट रिकवरी कॉन्सेप्ट है IMF का, वो उसमें क्या क्या चीज़ आती है और क्या क्या जो है उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, एंड हाउ कैन वी डील विद दैट इन द वेरी शॉर्ट टर्म। शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ कर दूं कि IMF सिर्फ एक बात करता है। IMF ये कहता है कि आप मेहरबानी फरमा के अपनी बुक्स को बैलेंस करें। राइट। जो आपके टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं किसी चीज़ के लिए, उसे आप रिकवर करें। वो बिल्कुल नहीं ये कहता कि आप ये डालें या वो डालें। उनका तो इशू बड़ा स्ट्रेट है। बहरहाल जहाँ फुल कॉस्ट ऑफ रिकवरी की बात हो रही है तो फुल कॉस्ट ऑफ सर्विस की बात हो रही है। ये पहले एक फार्मूला था जिसके तहत जो है टैरिफ हमारे बनते थे। वो फार्मूला कब का अब ख़त्म हो चुका हुआ है। अब ये है कि जो भी कॉस्ट जो इस सेक्टर की है वो सब की सब इस पे डाली जाएगी। सही। नतीजतन हमारा जो टैरिफ है उसमें एक तो टैरिफ हो गया, यानी कि बास्केट प्राइस होगी बिजली की, ट्रांसमिशन के उसमें लॉसेस डाल दिए गए, और इसके बाद जो नेबरा अलाउड टारगेट्स हैं डिस्कोस के वो डाल दिए जाते हैं। यहाँ बात नहीं ख़त्म होती। इसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ये पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो लाइफलाइन कस्टमर्स या जो ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे असर पड़ता है ज़्यादा, उनको सब्सिडाइज भी करेंगे। दूसरे यानी कि जो हायर टैरिफ वाले जो हैं वो उन्हें सब्सिडाइज करेंगे। सो क्रॉस टैरिफ सब्सिडीज बीच में आ जाती हैं। इसके बाद हुकूमती फैसला, ये पॉलिसी है कि यूनिफॉर्म टैरिफ होगा पूरे पाकिस्तान में। नतीजतन जो सो कॉल्ड एफिशिएंट डिस्कोज हैं जिनके टैरिफ कम डिटरमिन होते हैं, उन पे फिर वजन जो है इनएफिशिएंट जो डिस्कोज हैं उनका डाला जाता है। जब ये सब मिलाया जाता है तो ये 1.5 गुना हो जाता है असल कॉस्ट ऑफ सर्विस की। यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। इसके बाद बहुत सारे पैसे जो हैं वो पावर होल्डिंग कंपनी में पड़े हुए हैं, यानी कि ये वो पैसे हैं जो बोरो करके सिस्टम को चलाया गया। और वजह क्या थी इसकी कि हम बिल्स अपने रिकवर ना कर सके और टारगेट से ज़्यादा लॉसेस होते थे। उनकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो भी इसमें डाली जाती है। और इसके बाद सबको पता है कि 38% जो है इस पे ऑन दी एवरेज टैक्सेस भी हैं, यानी कि FBR ने काठी जो है वो पावर सेक्टर पे डाल ली है। और पावर सेक्टर को आप ये समझें कि एक वो एक्सटेंशन है
FPR کا. تو اب پاور سیکٹر بیچارہ کیا کرے, یعنی کہ جو اب کاسٹ آف سروس جو ہے وہ کاسٹ آف سروس نہیں ہے, کاسٹ آف ایوری تھنگ اراؤنڈ اٹ ہے. ایک سیکنڈ جی, لیٹ می جسٹ برنگ ان عباسی صاحب. عباسی صاحب, ایک آپ نے ایک بتا رہے تھے آپ کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ جو ڈیل کی ہوئی ہے, اور یہ آئی پی پیز اسٹیبلش ہوئی تھیں انڈر بے نظیر بھٹو, مشرف اینڈ نواز شریف. نواز شریف صاحب کی تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور تھی, تو اس کا بھی کوئی ایلیمنٹ ہے رائٹ؟ جی اس کا بھی ہے. اس میں ایک تو ڈالر ریٹ آف ریٹرن میں انہوں نے پیمنٹ ان کی گارنٹی کی ہوئی ہیں, ری پیمنٹ. ہاں جی, اور وہ ریمیٹنس جو ہے وہ پوری 100% بھی کر سکتے ہیں پروفٹس کی, رائٹ؟ جی وہ ریمیٹ کر سکتے ہیں جتنا چاہیں. صحیح. اور اس کی وجہ سے جو ایشو ہوتا ہے جو ہم, اور کیپیسٹی پیمنٹس بھی ہیں اگر آپ بیکاز ونٹرز میں تو ہم کم خریدتے ہیں نا. جی لیکن کیپیسٹی پیمنٹ اس وقت بھی چارج ہو رہتے ہیں, کیونکہ اگر آپ پروڈیوس نہیں بھی کر رہے بجلی تو جو آپ نے انسٹال کی ہوئی ہے جنریشن, اس کی آپ کو پیمنٹ دینی پڑے گی. اور وہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی پاس آن ہوتا ہے. ابھی جو لیٹلی جو لاسٹ کوارٹر کی نیپرا نے جو ڈسکو سارے گئے تھے پاور سیکٹر کی کمپنی, تو نیپرا کے پاس گئے تھے کہ ہمیں 146 بلین جو ہے الاؤ کیا جائے کہ ہم جو ٹیرف میں جی وہ تقریباً 4.21 اور پھر اس طرح کا ٹیرف بن رہا تھا اس کا پر یونٹ. جی پر یونٹ انکریز کرنا ہے. اور اس میں الارمنگ جو چیز تھی وہ 124 بلین کیپیسٹی پیمنٹ کے چارجز تھے, اور وہ چارجز تھے جو یعنی کہ سرپلس پاور پروڈیوس یعنی کہ ہوئی نہیں ہے, لیکن وہ ایکچولی جو جنریٹ نہیں ہوئی ہے اس کی کاسٹ ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو اس میں کوئی لیسن ڈرا کرنے کی بات تو ہے فار, بیکاز آج کل ہمارا بڑا فوکس ہے کہ ہم فارن انویسٹمنٹ وہ جو ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کہ جی اس کی وجہ سے ہماری اکانومی چل پڑے گی. بٹ وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ ہم کانٹریکٹس کو بڑے غور سے پڑھیں. انفارچونیٹلی جو ہمارے یہاں جو کرتے ہیں نا, کچھ لوگ مل کے ڈیسیژن کر لیتے ہیں, جیسے یہ آئی پی پیز کے حوالے سے ہوا ہے, اور SIFC میں بھی لوگوں کا فیئر یہی ہے کہ اس قسم کے ایگریمنٹ نہ ہو جائے جو کنٹری کو ہیوی کاسٹ پے کرنے پڑیں سم فیوچر ٹائم. اور یہ چیز جو ہے وی نیڈ گڈ لائرز, وی نیڈ پیپل ہو کین ایکچولی نیگوشیٹ ویل. اچھا, کمنگ بیک ٹو یور آئی پی پیز تھنگ, آپ نے یہ بھی تو ہے نا کہ جو پریویس ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے ڈیل کی تھی ود آل آئی پی پیز بٹ دوز انڈر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. تو آپ وہ مطلب ہے کہ ان کو بٹھانا پڑا تھا ISI کو بٹھا کے وہ بڑی نیگوسیشن کی تھی, لیکن اس کا بھی تقریباً 40 ایئر میں 40 پیسے پر یونٹ کا امپیکٹ آ رہا ہے. اور یہ فنڈ بھی کہتا ہے, ایم آئی رائٹ طاہر صاحب, یہ فنڈ بھی کہتا ہے کہ آپ ری نیگوشیٹ کریں ود چائنا پاکستان اکنامک, بیکاز دیٹ ول برنگ وہ کسی صورت وہ پچھلی گورنمنٹ نے بھی بڑی کوشش کی تھی, لیکن وہ بالکل کسی صورت میں انہوں نے میرے خیال میں خان صاحب کی ایڈمنسٹریشن نے, پھر شہباز شریف کی جو کولیشن گورنمنٹ تھی, تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دیں گے آپ کو تو ہمیں ہر جگہ دنیا میں ہر جگہ لوگ مانگیں گے ہم سے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مطلب ہے کہ جو ایگریمنٹ جو کی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی اور طرح آپ کو کمپنسیٹ کر دیں گے, تو وہ پھر وہ ڈپازٹس دے دیتے ہیں یا کچھ اور طرح سے کمپنسیٹ کر دیتے ہیں, اسٹیٹ بینک میں ڈپازٹ دے دیتے ہیں. اس میں بھی انہوں نے پاور سیکٹر کے حوالے سے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ پلاننگ منسٹری نے جب کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا جی ہمیں جو آپ کا سرکولر ڈیٹ وغیرہ ہے اس کے لیے, کیونکہ ان کو شاید یہ اندازہ تھا کہ یہ فل الیکٹریسٹی یوٹیلائز, انہوں نے کہا تھا کہ ایک آپ فنڈ اسٹیبلش کریں, اسکرو اکاؤنٹ کریں, اور وہ 50 بلین کا تھا تاکہ وی ول بی ان دا فرنٹ آف دا کیو ٹو گیٹ پیڈ, ٹو گیٹ ری پیڈ. We'll take a short break here. Please stay with us if you can. Welcome back, ladies and gentlemen. Ab I'll just go to Tahir Amin Saab before I go back to Cheema Saab. Tahir Saab, یہ آپ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کور کرتے ہیں بزنس ریکارڈر کے لیے, جیسے کہ میرے خیال میں چیمہ صاحب نے بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیلنس بکس کریں, آپ ایکسپینڈیچر شوڈ بی ایکول واٹ از کمنگ ان. تو
آپ کی تو جو فنڈ کی جو ڈاکیومنٹ ہے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ، اس میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہی چیزیں ہیں جو وہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی میں کہہ رہے تھے؟ واٹ از دیئر؟ جی بالکل، اگر اس کو بغور ان کا جائزہ لیا جائے تو جی کنٹینیویشن ہے، جو شرائط اور کنڈیشن پرائر کنڈیشن ہو یا جو اسٹرکچرل بینچ مارک ہو تو جی وہی ہے جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی میں رکھے گئے تھے. لیکن اگر اس کو اور زیادہ غور سے پڑھ لے تو یہ بات بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ایک ٹائم تھا کہ آئی ایم ایف ویورس پہ ویورس دے رہے تھے اور وہ اسٹرکچر ریفارمس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، لیکن اب لگ یہی رہا ہے کہ وہ ایک لمٹ ختم ہوئی ہے اور یہ بات پیشنس ختم ہو گئی ہے بیکاز وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ. اور یہ بات کھل کے واضح آئی ہے کووڈ کے دوران بھی. کووڈ کے دوران جو ریپڈ فائنانسنگ انسٹرومنٹ فیسلٹی پاکستان کو ملی تھی اور وہ ایک گلوبل پیکج تھا، پاکستان ممبر ہے اور وہ ایلیجبل تھا کہ اس کو کر لے، لیکن جیسے ہی وہ ختم ہوا تو اس کے بعد پرائر کنڈیشن اور وہ سب کچھ پھر شروع ہو گیا. But let's come to the power sector. Let's stick to the power sector for the time being. Power sector میں جو ہمارا جو سیکولر ڈیٹ ہے وہ اب کتنا ہو گیا؟ 2.6 ٹریلین پہ پہنچ گئے. This adds to the debt of the country, right? One off waivers تو دیتے رہے تھے پرانے ہمارے جو ملٹی لیٹرل سپورٹس تھے. جی اس میں بٹ ٹیل می سم تھنگ کہ وہ چیمہ صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ a lot of it is tax، وہ 38% کہہ رہے تھے، بٹ جو جنرل سیلس ٹیکس ہے وہ میرے خیال میں کہ اس پہ لگتا ہے ایڈوانس ٹیکس 7.5% لگتا ہے، اور جنرل سیلس ٹیکس ہم نے پوچھا تھا BR فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے تو انہوں نے کہا تھا 160 بلین از کلیکٹڈ، بٹ وی کانٹ ویریفائی اٹ بیکاز وہ پتہ نہیں، بٹ اٹس اے لو ہینگنگ فروٹ. اٹ از سم تھنگ دیٹ FBR کین پٹ اٹ کہ جی ہم نے کلیکٹ کیا، حالانکہ کر رہے کوئی اور بجلی کے بل سے آرام سے ہو رہا ہوتا تھا. تو دس از اے پرابلم دیئر. بٹ چیمہ صاحب آئی آسکڈ یو کہ کیا جو کاکڑ صاحب نے بھی کہا، پھر اپنی ٹیم پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم جو الیکٹریسٹی جو ہے وہ ہم اپنے جو فری الیکٹریسٹی ہے وہ کم کر دیں گے. پھر انہوں نے یہ کہا جو تھرسڈے کی پریس کانفرنس تھی اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بل تو پے کرنا پڑے گا، وی کین اونلی اسٹیگر دا مطلب کتنے مہینے میں وہ پے ہوگا. تو از دیر اینی تھنگ ایلس دیٹ یو کین کنسیڈر اور یو تھنک وڈ بی اے بیٹر آپشن immediate short term, very short term? جی میں 2-3 چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. جہاں FBR کی بات ہو رہی تھی اور 18% GST کی بات ہو رہی تھی، وہ اکروول پہ FBR لے لیتا ہے. وہ بلز جو ہیں وہ ریکور ہوں یا نہ ہوں. تو آپ خود سوچئے کہ اس وقت جو ریسیویبلز ہیں پاور سیکٹر کے، میں سرکولر ڈیٹ کی نہیں بات کر رہا، ریسیویبلز جو ہیں وہ 2200 ارب یعنی کہ 2.2 ٹریلین ہیں. 2.2 ٹریلین پہ 18% جو ہے وہ پہلے ہی سے سسٹم سے لے چکے ہیں FBR. تو اب مجھے بتائیے کہ سسٹم کے پاس کیا بچے گا. ایشو یہ ہے کہ یہ جو 2.2 ٹریلین جو ریسیویبلز ہیں، ان میں 350 ارب جو ہیں وہ گورنمنٹل انسٹیٹیوشنز کے ہیں، تو انہیں تو ایڈوانس دینا چاہیے. یعنی کہ آوے کا آوا جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے. تو اس لیے پھر ہوتا یہ ہے کہ حکومتوں کی سبکی ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ جو اہلکار ہیں مسائل ان کے ہوتے ہیں. تو آپ اندازہ یہ لگائیے کہ اب جب بات آئی کہ گورنمنٹ کچھ نہ کچھ دے تو اس کے پاس کچھ ہے نہیں ہے دینے کے لیے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک ساتھ کر دیں گے، یعنی کہ ان کی قسطیں کر دیں گے اور قسطوں میں آپ سردیوں میں آرام سے دے لیں گے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ سردیاں بھی اچھی نہیں گزریں گی کیونکہ اس میں بٹ واٹ از، آپ اگر کوئی سجیشن دے سکیں ویری شارٹ ٹرم میں کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سجیشن میری ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ GST کو کچھ کم کرنا چاہیے، یعنی کہ 18 کے بجائے آپ 5% کریں، اور جو 13% یا 12% جو بیچ میں گیپ آ جاتا ہے وہ گورنمنٹ اور پاور سیکٹر اٹ سیلف ایفیشنسی میئرز کے ساتھ پورا کرے، یعنی کہ اسے کوانٹیفائی کیا جائے اور ایکسپینسز وغیرہ سے یہ کم کیا جائے، اور یہ کم ہو سکتا ہے. چیمہ صاحب کتنی دیر آپ کا خیال میں جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کم ہو سکتا ہے، وی آل ایگری ود یو کہ ہو سکتا ہے، مگر کتنی دیر لگے گی آپ کا خیال میں ٹو امپلیمنٹ سم تھنگ لائک دیٹ؟ دیکھیں اس قسم کا کوئی میرے ذہن میں یہ تھا کہ کم از کم 4 مہینے کے لیے یہ کر دیا جائے. پھر جسے کہتے ہیں ہائی ونٹرز ہوں گے، پھر ظاہر ہے خرچہ بھی کم ہوتا ہے، وہاں ایڈجسٹ ہو جائے گا، اور اس کے پیسے جو ہیں کیونکہ بہت زیادہ وزن ہو چکا ہوا ہے وہ پھر ایفیشنسی میئرز کے ساتھ
بہتر کیے جائیں. اور اس کے بعد یہ جو 2.2 ٹریلین ریسیویبلز ہیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کنسرٹڈ ایفرٹ اگر ہو تو یہ 500 ملین روپیز جو ہیں یہ تو 500 بلین روپیز جو ہیں یہ تو 6 مہینے میں آ سکتے ہیں. اور 350 جب ان میں سے نہیں سر یہ 6 مہینے کی بات نہیں ہے, یہ تو ڈیسیجنز جو ہیں وہ تو امیڈیٹ لینے پڑیں گے. اور 6 مہینے میں عرض کی کہ اگر آج ڈیسیجن لیا جائے تو اس کا جو اثر ہے وہ 4 ماہ میں جی ایس ٹی کا زائل ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر اور بھی کچھ جسے کہتے ہیں ریلیف دیا جائے تو وہ جو 2.2 ٹریلین لینے ہیں اس میں سے ریکور کرنے چاہیے. بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہیں, لیکن ذہن میں آپ رکھیے کہ کون کرے. اوکے لیٹ می آسک طاہر امین. طاہر صاحب بتائیے گا کہ یہ جو اتنا انہوں نے کہا ہے کہ اتنے زیادہ جو ٹیکس لے لیتے ہیں اور پہلے کرول کے بیسس پہ لیتے ہیں, تو دیر شوڈ بی این آؤٹ فار دیٹ بیکاز آبویسلی آئی ایم ایف نے ایک ریونیو ٹارگیٹ بھی دیا ہوا ہے, اور یہ جو ہے ریونیو ٹارگیٹ یہ پارٹ آف اٹ از کمنگ آبویسلی فرام دی الیکٹریسٹی بلز. سو ہاؤ مچ ڈو یو سو واٹ از دا سولوشن دیر از اے سولوشن رائٹ؟ جی پہلے تو بات یہ کہ ایک آپٹکس نظر آنا چاہیے اور وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا. ویری شارٹ ٹرم. بالکل جی, گورنمنٹ کو اپنے ہی سے ابتدا کرنا چاہیے. جس طرح آپ نے ذکر کیا تھرسڈے کی پریس کانفرنس کو, تو کتنے ایک بڑے روم میں وہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی, اے سی چل رہے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا. تو گورنمنٹ کو پہلے اپنے آپ سے اور کہیں نہیں تو باغ میں ہی کر لیتے. دوسری بات یہ کہ آئی ایم ایف نے ایک لارجر فریم ورک دیا ہے اور اس میں وہ یہی کہہ رہے کہ آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جس طرح آپ کے کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے ان کو کم کر سکتے ہیں. لیکن 2 ہفتے اس گورنمنٹ کو ہوئے, ابھی تک کوئی ایسے اقدامات نظر نہیں آ رہے. کرنٹ ایکسپینڈیچر خواتین حضرات, اگر آپ بجٹ کو صرف دیکھیں اس سال کے بجٹ کو, تو وہ میرے خیال میں 26% بڑھے ہیں. بالکل جی, 26% فرام دا ریوائزڈ ایسٹیمیٹس آف لاسٹ ایئر. اور یہ اور جو ریوائز ایسٹیمیٹس ہیں وہ پتہ نہیں 52% ہے. ہاں تو یہ جو بجٹ تھا, تو یہ جو ریلائنس آن کرنٹ ایکسپینڈیچر دے کین اسٹاپ دیٹ. واٹ اباؤٹ ریونیو میجرز عباسی صاحب؟ دیکھیں ریونیو میجرز تو obviously ان کو ایکسپلور کرنے پڑیں گے. یہ ٹریڈرز جو ہیں, باقی جو آؤٹ آف ٹیکس نیٹ لوگ ہیں ان کو نیٹ میں تو کہتی ہوں فارم میں جو ایگریکلچرل لینڈ لارڈز ہیں ان پہ آپ اتنا تو ٹیکس تو لگائیں جو سیلری کلاس پہ لگ رہا ہے. جی یہ اس کے علاوہ تو ان کے پاس جی اس میں اور بھی بات ہو سکتی ہے. جس طرح اسحاق ڈار صاحب کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے ریمیٹنسز میں جو ہٹ لگائے تقریباً $4 بلین کی, تو اگر شارٹ ٹرم میں ان اوورسیز کو انسینٹیوز دی جائیں اور اس میں بہتری لائی جا سکے تو اس میں بھی کافی حد تک وہ مفید ہو سکے. بٹ کمنگ بیک ٹو عباسی صاحب, یہ جو ریونیو ہے آپ کو ہمارا جو انسیڈنس ہے انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہوتا ہے اس کا انسیڈنس غریبوں پہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت, مطلب فار ایگزامپل اگر مطلب ہے کہ میرا بل آتا ہے 1000 روپیہ, تو اگر اس میں سے ٹیکس میں دے رہی ہوں کوئی 100-150 روپے, تو میرے پرسنٹیج تو بہت زیادہ ہوگی. اگر میری تنخواہ ہے کوئی 6 لاکھ تو اس میں تو 150-200 تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یو نو وٹ آئی مین, تو انسیڈنس از مور. تو یہ دے نیڈ ٹو ریفارم دا ریونیو دا ٹیکس اسٹرکچر. ایم آئی رائٹ؟ ٹیکس اسٹرکچر اتنا عجیب قسم کا انیکویٹیبل ہے, انفیئر ہے. ہاں کہ آپ دیکھیں کہ 80% 70-80% انڈائریکٹ ٹیکسز سے آ رہا ہے, ود ہولڈنگ ٹیکسز سے آ رہا ہے. جی ود ہولڈنگ ٹیکسز سیلز ٹیکس موڈ پہ, اور وہ اس کو ڈس آنیسٹلی وہ کر رہے ہیں انڈر ڈائریکٹ ٹیکسز. اور آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ تھی وہ یہی تھی کہ آپ پلیز اس کو ٹھیک جگہ رکھا کریں, مگر وہ نہیں کر رہے ہیں ہمارے ایف پی آر والے. جی سوری. جی جیسے الیکٹریسٹی بل پہ ہی دیکھ لیں, اس میں کتنا ٹیکس انہوں نے جی ایس ٹی لگایا ہوا ہے. اسی حوالے سے آپ کہیں پہ بھی جائیں 18% بیسک سارا ایفرٹ ایف بی آر کی تو لگتی نہیں ہے, لگتا ہے انہوں نے ود ہولڈر میں لگائے ہوئے. ایزی ٹو کلیکٹ, ایزی جیسے کہتے ہیں نا لو ہینگنگ فروٹ. وی ٹیک اے شارٹ بریک ہے, پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہم جائیں گے وسیم اقبال صاحب کے ساتھ جو پیٹرولیم کرتے ہیں. یہ ایک اور بم ہمارے اوپر گرا تھا آن افیکٹیوٹی, میرے خیال میں اس کی 1 سپتمبر سے ہوگی, جو دا ریز ان دا پرائز آف پیٹرولیم اینڈ پروڈکٹس. جی وسیم صاحب. جی ابھی جو انہوں نے اناؤنس کیا حکومت نے کہ 1 سپتمبر سے پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے 91 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 18 روپے 40 پیسے کا انہوں نے اضافہ کیا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. جی اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں 2 جو پرائس ریویو ہوئے ہیں
تو اس کے اندر ڈیزل کی قیمت میں 40 روپے اور پیٹرول کی قیمت میں 37.50 روپے جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اس میں. اچھا اس کے اندر مین چیز جو ہے نا 2 چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ اس سے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو وہ متاثر ہوا. اگر آپ انویسٹمنٹ all kinds of economic activities اور ہاؤس ہولڈ انکم جو ہوتی ہے جی, ہماری انکم جو ہے وہ اور زیادہ ایروڈ ہو گئی ہے, بیکاز آبویسلی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ایک بڑی میجر کمپوننٹ ہوتا ہے کسی ہاؤس ہولڈر کی کچن بجٹ کا. اور دوسرا جو فارم ٹو مارکیٹ جو چیزیں ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں دوسرے شہروں سے, دوسرے پورٹ سے ہمارے, تو دے آل دا پرائس ول رائز. اس کے علاوہ جو ہے پیٹرولیم لیوی دیکھ لیں, اس میں ٹیکسز لے لیں. اس دفعہ پیٹرولیم لیوی ایڈجسٹ ہوئی تھی جی, ہوئی تھی. اس میں پیٹرول جو ہے وہ 5 روپے انہوں نے انکریز کیا, پہلے 55 تھا تو اب انہوں نے 60 کر دیا. سو اٹس میکسیمائز ٹو 60 اینڈ دیٹ گیون دا وہ جو الیکٹریسٹی بلز کی جو ایشو ہو رہا تھا, جو لوگ باہر نکلے ہیں, تو یہ عقل نہیں مانتی کہ کون سی گورنمنٹ جو ہے وہ یہی ہفتہ کرے گی 55 سے 60 کرنے کا. دوسرا یہ دیکھیں کہ ایچ ایس ڈی پہ کتنا ہے کہ وہی ہے جی, اس کے اوپر تو وہ مینٹین رکھا کیونکہ آلریڈی 50 روپے اس کے اوپر ہے, کیونکہ اسپیس ہی نہیں تھی ان کے پاس. آلریڈی انہوں نے 18 روپے 90 پیسے جو انکریز کیا تو گنجائش ہی نہیں تھی. اور دوسرا یہ دیکھیں کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے یہ فیڈرل ٹیکس ہے, مینس کہ یہ جو ہے نا آپ بدنیت سمجھیں یا کچھ اور کہ یہ پروونسز کو نہیں جاتا, کیونکہ جی ایس ٹی جو ہے جنرل سیل ٹیکس جو ہے وہ زیرو ہے. رائٹ. سو پیٹرولیم کی اگر پرائز بڑھے گی تو وی آلسو اٹس این انپٹ فار الیکٹریسٹی, رائٹ. جی, ابھی لاسٹ کپل آف ڈیز پہلے جو ہے نیپرا میں ایک ہیئرنگ ہوئی ہے جس میں سارے ڈسکوز آئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جولائی کے منتھ میں صرف 29.8 بلین کی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ دی جائے اور اس کا ٹیرف بنتا ہے 2.2. Okay. All right. But I'll just ask one more question from Wasim Saab before I ask all my panelists to answer another question. Wasim Saab, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پیٹرولیم کی پرائز بڑھائی ہے, is it more to do with the international price of oil? Because میرے لحاظ سے تو وہ نہیں بڑھی ہے. اور is it the rupee dollar parity? روپی ڈالر پیرٹی ہے وہ زیادہ میٹر کر رہی ہے انٹرنیشنل. And unfortunately the rupee dollar parity and the fall in the stock market, خواتین حضرات اگر آپ نوٹ کریں تو جب سے کیئر ٹیکر آئی ہے تو میرا خیال میں مارکیٹ پرسیپشن کو وہ بہت انفیوریبل ہے with the current batch of economic team leaders. اب میں آپ سب سے ایک سوال پوچھوں گی, وہ یہی ہے کہ ویری شارٹ ٹرم ہمیں طاہر امین نے تو تھوڑا کچھ بتایا ہے کہ آپ آپٹکس پہلے اپنی آپٹکس کو ٹھیک کریں. آپ اتنے ایئر کنڈیشن کمروں میں, اور وہ جو ہماری گاڑیاں رک جاتی ہیں ٹریفک میں کہ جی انہوں نے پہلے جانا ہے, تو ہمارا بھی تو پیٹرول ہی ضائع ہو رہا ہوتا ہے when we are standing in those lines. تو very very short term within the next week or so. جی چیمہ صاحب. دیکھیں میں تو پہلے دن سے ایک ہی بات کر رہا ہوں, جی پروفیشنلزم جو ہے وہ آنسر ہے. پاور سیکٹر کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پاور ڈوین جو ہے اس میں کوئی بھی پروفیشنل نہیں ہے. What about محمد علی صاحب? Is he are you happy? وہ تو خود اپنی جگہ پہ ہے نا جی, وہ مینجمنٹ تو نہیں کر رہے, ہی از ایٹ دی پالیسی لیول. اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں جو مینجمنٹ ہے ڈسکوز کی اسپیشلی, وہ ان کے بورڈز کرتے ہیں. الحمدللہ بورڈز جو ہیں نا ٹو دا کور وہ پولیٹیکل ہیں, اور ان میں کوئی بھی پروفیشنل نہیں ہے, سارے کے سارے پولیٹیشینز ہیں یا ان کے بچے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں چیف ایگزیکٹوز کی طرف سے, وہ سب کچے ہیں. تو اب یہ بتائیے ان حالات میں چیزیں کیسے درست ہو سکتی ہیں. سو دا منیمم وچ دا گورنمنٹ کین ڈو از ٹو انکلکیٹ پروفیشنلزم ان آل سیکٹرز. کم از کم یہ کر دیں, اس سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. اس میں بھی انشاءاللہ. do the caretakers have the mandate, عباسی صاحب, to change the boards? because ابھی انہوں نے ریسنٹلی نادرا کے چیئرمین کو تو چینج کر دیا نا. جی, ابھی ایک سمری انہوں نے کیبنٹ سے اپروو کی ہے انہوں نے, جو کہ جنرل سننے میں آیا کہ جنرل صاحب کو ہی لگا رہے ہیں وہاں نادرا میں. I know, but it might be taken to court. I don't know, it may be challenged, but in any case اگر وہ کر سکتے ہیں تو جو چیمہ صاحب کی سجیشن ہے وہ تو بھی ہو سکتی ہے, وہ بھی بائیں یا دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. کوئی مسئلہ کرنا چاہیں اگر ول ہے تو کر سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی
ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ کسی بھی سیکٹر میں کوئی ول نظر نہیں آ رہی, پولیٹیکل ول نہیں نظر آ رہی, اور اس وجہ سے what is the perception in the power division of their capacity to resolve any issue? دیکھیں پاور ڈویژن میں بڑی عجیب سی صورتحال ہوتی ہے جب وہاں جائیں بات کریں ان لوگوں سے, تو وہاں تو یہی لگتا ہے کہ بک پاس آن ہو رہی ہے. کبھی وہ فائنانس کی طرف پھینکتے ہیں, اور فائنانس منسٹر جب سے ہماری یہ آئی ہوئی ہیں اس وقت سے مارکیٹ پرسیپشن اتنا برا ہوا ہوا ہے کہ اللہ there is nobody who's وہ کہتے ہیں actually جی فائنانس ہمیں نہیں دے رہا ہے کچھ, فائنانس والے وہ which is in a way true because وہ سبسڈیز نہیں دے سکتے, اور ایٹ لیسٹ یہ کر سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ اگر منیمم امیجیٹلی اگر یہ کرنا چاہیں ان میں پولیٹیکل ول ہو. تو دیکھیں بہت سارے ایک کوسچن ریز ہوا ہے کہ آپ نے پریویلیجڈ سیکٹر جو بنائے ہوئے ہیں جن کو چیپ فری الیکٹریسٹی دے رہے ہیں, اس میں 18,900 امپلائیز ہیں جن کو یا آفیسرز ہیں جن کو دی جا رہی ہے بجلی, اور وہ تقریباً اینول جو بنتے ہیں 34 کروڑ. 18,900 نہیں ہے میرا خیال میں, they are 189,000. اچھا 189, آپ نے ایک زیرو کاٹ لے. تو اس میں 34 اکارڈنگ ٹو دا منسٹری آف انرجی رپورٹ ان 21-22 کی ہے کہ اتنے سارے ہیں, اور اگر آپ ان کو ہی کر لیں تو 8-9 بلین پر 8-9 بلین روپے پر اینم 11.5 ہو جائیں گے. اس میں میں تھوڑی سی بات آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی فری الیکٹریسٹی نہیں ہے. اچھا, جس طرح پاکستان آرمی نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ وہ ساری پیمنٹ جو ہے بجٹ میں سے ہوتی ہے, اسی طرح یہ پرکوزٹ ہے جو امپلائیز کی پے کا حصہ ہے اور ان کے آفیسز اسے پے کرتے ہیں. کوئی فری الیکٹریسٹی ایک یونٹ کی بھی نہیں. بٹ وہ ٹیکس کے پیسوں سے جاتا ہے نا جی, جو بجٹ ہے, اور بجٹ ہمارا بجٹ از آل آن بوروڈ فنڈز. جی یہ تنخواہ کا حصہ ہے, پھر تنخواہیں کاٹتے ہیں, یہی ہو سکتا ہے. میں تنخواہیں بھی ان کی تنخواہیں بھی ان کی کوئی اتنی کم تو ہے نہیں, بیکاز ود انمپلائمنٹ رائزنگ بیکاز آف دس. منسٹری آف انرجی نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے یہ سارا, تو اس گورنمنٹ گریڈز کے مطابق لے رہے ہیں. جی یہ جو ہم آپ جی سر چیمہ صاحب جو ہم کوٹ کر رہے ہیں وہ منسٹری آف انرجی کی ہی رپورٹ ہے, ان کا کلیم ہے یہ. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ٹیک اپ دا میٹر ود جی IMF نے بھی مینشن کیا ہے, اور یہ چیز جو ہے یہ مطلب ہے کہ دے شوڈ ریئلی مانیٹائز اٹ اینڈ جسٹ گیو دیم دا منی rather than anything else. مانیٹائز کر دیں, لیکن یہ پرکوزٹ ہے اور یہ اس کی پیمنٹ ہو رہی ہے. All right, but anyway, this is going to be challenged in a court. But I think at the same time, جو ہمارے جو ministers ہیں, جو ہمارے جو secretaries ہیں, جو ہمارے جو ان کو بھی per unit ان کو certain units free, ہاں ان کو free ملتی ہے. This is something that they need to do and save. What about طاہر صاحب, ذرا آپ کا کوئی ہے؟ بالکل, تو پہلی بات تو جس طرح پروفیشنلزم کی بات کی وہ تو ٹھیک ہے. ہمارے فائنانس منسٹر بہار جاتے کہ مجھے آؤٹ آف بک سولوشن دے دے, تو آپ کی بھی ایکسپرٹیز ہے, آپ کو ہی پریزنٹ کر لیں. وہ تو اتنے سال کر نہیں سکے FBR, تو آپ بھی کچھ سمجھا دیں. یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح معاوضہ کی آپ بات کریں امپلائیز کی, تو بجائے اس کے کہ پہلے ہم IMF کے پاس چلے جائیں, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی بات کی جائے, اس سے پہلے کہ کورٹس میں چلے جائیں اور مزید حالات خراب ہو جائیں. اور آلریڈی وہ بھی روڈوں پہ آئے ہیں. چیمہ صاحب نے کہا اگر وہ کم کریں گے یا ختم کریں گے تو they are going to go to court. آلریڈی پروٹیسٹ they need to خواتین حضرات, thank you to all the participants. But خواتین حضرات, ایک چیز جو بڑی نمایاں طور پہ اس ڈسکشن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو فائنانس منسٹر ہیں جو بالکل کسی سے بات نہیں کر رہی ہیں سوائے FBR کو ڈائریکٹیوز دینے یا کیبنٹ میں, اور جو پاور منسٹر ہیں ہمارے, they need to start discussions within their مطلب ہے کہ جو ڈپارٹمنٹس ان کے انڈر آتے ہیں, فائنانس منسٹر کو چاہیے کہ FBR کو آؤٹ آف دا باکس سولوشنز دے, جس طرح طاہر صاحب کہہ رہے ہیں, انسٹیڈ آف سیئنگ کہ جی آپ کریں, بیکاز دین واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ہر اینڈ اسحاق ڈار دی اکاؤنٹنٹ. آئی مین دا پوائنٹ از کہ ان کو چاہیے کہ یہ خود دیں. سملرلی جو پاور سیکٹر ہے, اگر وہ یہ کوئی فری الیکٹریسٹی یا کوئی سبسڈائزڈ الیکٹریسٹی ٹو اینی باڈی جو اگر وہ دے رہے ہیں, چاہے وہ ان کی تنخواہ سے کٹ رہا ہے کہ نہیں کٹ رہا, بٹ دا پوائنٹ از دیٹ دے نیڈ ٹو ایکچولی اینڈ دیٹ
regime, اور اس کو اینڈ کرنے کے لیے they should talk to within the country rather than first sending the proposals to IMF. یہ تو بہت ہی بچکانہ سی بات ہوتی ہے کہ جی ہم صرف سیدھا ٹیچر سے بات کریں گے, ہم لڑائی آپس میں جو ہے نا آپس میں ہم نے ڈسکشن نہیں کرنی, شی ول بی دی آربیٹر. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے آپس میں بات کر کے وی کم اپ ود اے ڈسکشن, وی کم اپ ود اے سولوشن. اور بہت افسوس ہوا تھا یہ سن کے کاکڑ صاحب کی جو 3 پرسن جو ان کی پریس کانفرنس تھی, بولے تو صرف میرے خیال میں وہی تھے, انہوں نے دونوں کو باقیوں کو تو بولنے نہیں دیا تھا, بٹ وہ بہت انفارچونیٹ تھا کیونکہ اس میں کوئی انٹریکشن, اس میں ساری ریلائنس تھی آن دا فنڈ کا. جیسے طاہر صاحب نے ایک اور بتایا کہ ایک پورا فریم ورک ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیکسز کو وہ ڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ بڑھائیں, آپ اسٹیٹ اونڈ انٹیٹیز پہ جو 1 ٹریلین سے زیادہ آپ خرچ دیتے ہیں ان کے لاسز کو کرنے کے لیے اس کو ٹھیک کریں. پھر جیسے چیمہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل بتایا کہ جی آپ کیا کیا پروفیشنلز کو لائیں, آپ کس طرح آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں سیکٹر کو. تو یہ آپ انٹرنل پہ کریں انسٹیڈ آف ریلائنگ آن اگر آپ نے فنڈ پہ ہی ریلائی کرنا ہے تو پھر تو ہمیں کوئی ٹیکر اکانومسٹ فائنانس منسٹر کی ضرورت نہ ہوتی. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ خدا حافظ.